रियाज मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हमारी खास पेशकश जश्न मिलादुन नबी में। और नाजरीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है दिल्ली स्टूडियो से, और हमारा आज का टॉपिक है नबी की सीरत। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनका मैं आपसे तारुफ करा दूं। हमारे जो पहले मेहमान हैं वो हैं मुश्ताक तिजारवी साहब, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मुश्ताक साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। और हमारे दूसरे जो खास मेहमान हैं वो हैं शायर इस्लाम जनाब माजिद देवबंदी साहब। माजिद साहब, आपका भी इस्तकबाल है। आदाब, शुक्रिया। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बस करना आपको यह है कि मैं कुछ नंबर आपको नोट करा रहा हूं, आप उनको नोट कीजिए और आप हमें डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1034540226। इसके अलावा दूसरा टोल फ्री नंबर है 180042540889। इसके अलावा हमारा STD नंबर भी है जिस पे आप डायरेक्ट हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं 08415305010। साथ ही आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप कीजिए JMN स्पेस आपका नाम, आपके शहर का नाम, आपका पैगाम, और उसे भेज दीजिए 56263579 पर। तो आइए नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और मैं सबसे पहले शायर आज़म, शायर इस्लाम जनाब माजिद देवबंदी साहब से गुजारिश करूंगा इस नूरानी महफिल का आगाज हमद से करें। जज़ाकल्लाह रियाज भाई। नाजरीन, मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि इस मखसूस प्रोग्राम में TV के ज़रिए आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। हमदे बारे ताला के चंद बंद पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। रहनुमाई फरमाता है अल्लाह तेरा नाम, रहनुमाई फरमाता है अल्लाह तेरा नाम, हर मुश्किल में काम आता है अल्लाह तेरा नाम, अल्लाह तेरा नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई फिरौनी साजिश होने लगती है, जब कोई फिरौनी साजिश होने लगती है, मेरे लब पर आ जाता है अल्लाह तेरा नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे लब पर आ जाता है अल्लाह तेरा नाम, रहनुमाई फरमाता है अल्लाह तेरा नाम। बहुत शुक्रिया। पहला बंद समात फरमाए। जी। चांद सितारे नदियां पर्वत अंबरिया धरती, तेरी कुदरत का मजहर है हर शय दुनिया की। चांद सितारे नदियां पर्वत अंबरिया धरती, तेरी कुदरत का मजहर है हर शय दुनिया की। गुल पर खुद ही लिख जाता है अल्लाह तेरा नाम, गुल पर खुद ही लिख जाता है अल्लाह तेरा नाम, हर मुश्किल में काम आता है अल्लाह नाम, अल्लाह तेरा नाम। नाजरीन, नात और हम की शायरी करना बेपना मुश्किल काम है। तलवार की धार पर सफर है, लेकिन एक गुनहगार की हैसियत से अल्लाह के दरबार में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ। ये बंद खास तौर पर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। तहज्जुद पहले आसमान पर तशरीफ लाते हैं, कहते हैं कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं। उस निस्बत से हम का ये बंद पेश करते हैं। शब में ज्यादा सोने से किस्मत भी सोती है, भूलते रहते हैं तुझको तकलीफ तो होती है। शब में ज्यादा सोने से किस्मत भी सोती है, भूलते रहते हैं तुझको तकलीफ तो होती है।
لیکن مسجد میں لاتا ہے اللہ تیرا نام، لیکن مسجد میں لاتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، بہت خوب ماجد صاحب، بہت خوب، بہت خوب۔ ایک بند اور پیش کرتا ہوں ناظرین، پوری دنیا میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے، میری آپ سے التجا ہے کہ اس بند پر آمین ضرور کریں، کہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ بند ضرور قبول ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیں، تو چاہے تو قبلہ اول پھر ہم کو مل جائے، بے شک بے شک، تو چاہے تو پھر سے اپنا غنچہ دل کھل جائے، تو چاہے تو قبلہ اول پھر ہم کو مل جائے، تو چاہے تو پھر سے اپنا غنچہ دل کھل جائے، دیکھیں کب یہ دکھلاتا ہے اللہ تیرا نام، دیکھیں کب یہ دکھلاتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، اللہ تیرا نام۔ حمد باری تعالیٰ کافی تفصیلی ہے، لیکن میں مختصر کرتے ہوئے مقطع کا بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، ساری بلائیں رد ہوتی ہیں تیری نوازش سے، رہتا ہے محفوظ ہر ایک خطرے سے سازش سے، ساری بلائیں رد ہوتی ہیں تیری نوازش سے، رہتا ہے محفوظ ہر ایک خطرے سے سازش سے، ماجد جس دم دہراتا ہے اللہ تیرا نام، ماجد جس دم دہراتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، رہنمائی فرماتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام۔ بہت بہت شکریہ ماجد صاحب، اتنی خوبصورت حمد ہمارے ناظرین کے لیے پیش کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھے جناب ماجد دیوبندی صاحب۔ آئیے پروگرام کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور تجاربی صاحب سے ہمارے آج کے جو سوالات ہیں اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تجاربی صاحب، عصر حاضر میں حضور کی سیرت کی اہمیت، معنیت پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی شکریہ، آپ نے بہت اچھے موقع پر اور بہت مناسب بات پوچھی ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ یہ ماہ مبارک جو اس ذات سے منسوب ہے جس کے لیے ہم جو لفظ بھی استعمال کریں وہ کم ہے، سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، خیر الامم کے تاجدار، اور فخر انبیاء، فخر رسول، فخر انسانیت، جو بھی لفظ کہیں، یہ ماہ مبارک اس شخصیت سے منسوب ہے، اور اس شخصیت کی سیرت طیبہ کو کہ ہمارے لیے یا اس زمانے کے لیے، آج کے انسان کے لیے کیا معنیت ہے، کیا اہمیت ہے، یہ آپ کا بنیادی سوال ہے۔ جی، تو یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، خلاف پیمبر بمنزل نہ ہرگز خواہد رسید، اگر منزل تک پہنچنا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ روشنی کا مینار ہے جو 100 سال پہلے بھی، 200 سال پہلے بھی، 1000 سال پہلے بھی انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتا تھا، اور آج بھی۔ آج کے دور کے خاص مسائل جس میں انسان گھرا ہوا ہے، جس کو ہم پلائٹ آف ماڈرن مین کہتے ہیں، جدید انسان کے جو مسائل ہیں، جدید انسان کی مشکلات ہیں، جیسے مایوسی، مستقبل سے مایوسی، اور پرستی کا بے تحاشا وہ بڑھتا ہوا ایک طوفان، اور کنزومرزم کا بے تحاشا بڑھتا ہوا طوفان،
اور اسی طرح سے ایک وباؤں کی شکل میں ایک ماحولیاتی آلودگی پیدا ہو رہی ہے. اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان تمام پہلوؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بے انتہا رہنمائی ملتی ہے. دیکھیے انسان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے وہ بہت سی مایوسیوں کا شکار ہوتا ہے وہ اس کی بے شک بے شک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے اس پیغام میں پہلی بات تو یہ کہی تھی کہ اس کے لیے آپ فکر مند نہ ہو, یہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے, لیکن آپ کو حکمت سے کام لینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاقتصاد نصف المعیشہ. ہم جو خرچ کمانا, پیسے کمانا کمال نہیں ہے, کمال کیا ہے؟ پیسے خرچ کرنا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کنزیومرزم اور استہلاک نے انسان کو کہاں کھڑا کر دیا ہے کہ اسے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, اور حوث اتنی بڑھتی جا رہی ہے, اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ نہ سمندروں کا پانی محفوظ ہے, نہ جنگل, نہ جانوروں کے مسکن محفوظ ہیں, درخت کاٹے جا رہے ہیں, بے تحاشا چیزوں کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے آج کے دور میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس میں ایک خاص پہلو یہ ہے کہ ایک توازن اور دنیا کی چیزوں کے استعمال کے سلسلے میں ایک اعتدال ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی نہر کے کنارے, جاری نہر کے کنارے ہو تب بھی وہ اسراف نہ کرے. یعنی نہر جاری کے کنارے کیا اسراف ہوگا؟ یہ تربیت ہے کہ آدمی کو بے تحاشا, کنزیومرزم جو ہے, بے تحاشا جو آج کے دور میں بڑھا ہوا, آج کے دور کا سب سے بڑا مرض ہے, اس کے سلسلے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی رہنمائی ملتی ہے. ناظرین, میں آپ کے حکم کی تعمیل میں نعت پیش کر رہا ہوں. یہ میری تازہ ترین نعت ہے اور آج نعت میں نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں, نئے نئے لہجے میں نعت کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ نعت پاک پسند کریں گے. ملاحظہ فرمائیں, اس نعت پاک کے ہر شعر میں آپ کو سیرت کا ایک کوئی واقعہ ہے اور تاریخ اسلام کا ایک ورق نظر آئے گا. میں پیش کرتا ہوں. دین کی بریائی کے جاں فضا ثمر لے کر میرے مصطفیٰ آئے. دین کی بریائی کے جاں فضا ثمر لے کر میرے مصطفیٰ آئے. زندگی کے دامن میں خوشنما گوہر لے کر میرے مصطفیٰ آئے. زندگی کے دامن میں خوشنما گوہر لے کر میرے مصطفیٰ آئے. میرے مصطفیٰ ناظرین, تاریخ اسلام کے ایک ورق بولنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ سب کی نظریں سنیں مولانا. وہ کہ جن کی آنکھوں میں نفرتوں کے سائے تھے, قتل کرنے آئے تھے. وہ کہ جن کی آنکھوں میں نفرتوں کے سائے تھے, قتل کرنے آئے تھے. اپنے دین کی خاطر حضرت عمر لے کر میرے مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے ماجد صاحب. اپنے دین کی خاطر حضرت عمر لے کر میرے مصطفیٰ آئے. میرے مصطفیٰ آئے. بہت شکریہ ناظرین. تاریخ اسلام کا ایک اور سماعت فرمائیں. کوڑا پھینکنے والی کفر کے اندھیروں میں عظمتوں سے تھی خالی. کوڑا پھینکنے والی کفر کے اندھیروں میں عظمتوں سے تھی خالی. وہ بھی بن گئی اپنی ایسی ایک نظر لے کر میرے مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بھی بن گئی اپنی ایسی ایک نظر لے کر میرے مصطفیٰ آئے. میرے مصطفیٰ آئے. ناظرین
خاص طور پر یہ شعر تاریخ کا ایک اور برق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. 3 دن سے فاقہ تھا کھانا دے گیا کوئی آپ کھانے والے تھے. سنیے گا ناظرین, 3 دن سے فاقہ تھا کھانا دے گیا کوئی آپ کھانے والے تھے. دستکیں بھی سائل نے اس کو اپنے گھر لے کر میرے مصطفیٰ. سبحان اللہ, بہت مالی صاحب, بہت. دستکیں بھی سائل نے اس کو اپنے گھر لے کر میرے مصطفیٰ, میرے مصطفیٰ. تاریخ کا ایک اور برق آپ کا خادم آپ کی نظر کرتا ہے. اپنی پیاری امت کو بخشوانے مولا سے کھل کے گفتگو کی ہے, کھل کے گفتگو. اپنی پیاری امت کو بخشوانے مولا سے کھل کے گفتگو کی ہے. عرش کی بلندی سے عظمت بشر لے کر میرے مصطفیٰ. عرش کی بلندی سے عظمت بشر لے کر میرے مصطفیٰ, میرے مصطفیٰ. بہت شکریہ. تاریخ اسلام و سیرت کا ایک اور ورق آپ کی نظر کرتا ہوں, سماعت فرما. میرے مصطفیٰ رحمت دو عالم نے کس قدر فقیری میں زندگی گزاری ہے. رحمت دو عالم نے کس قدر فقیری میں زندگی گزاری ہے. کچھ نہ پاس کھائیں گے اور نہ مال و زر لے کر میرے مصطفیٰ. کچھ نہ پاس کھائیں گے اور نہ مال و زر لے کر میرے مصطفیٰ, میرے مصطفیٰ, میرے مصطفیٰ. مقبہ بھی آپ کرتا ہوں. تاریخ اسلام کا عظیم ترین واقعہ پیش کر رہا ہوں. ناظرین جو اہل علم و دانش ہیں وہ خاص طور پر توجہ فرمائیں, سماعت کیجیے گا. میرے مصطفیٰ یہ حدیبیہ کا ہے واقعہ, بظاہر تو ایسا ہو نہیں سکتا. یہ حدیبیہ کا ہے واقعہ, بظاہر تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہار میں بھی ہے ماجد جیت کا ہنر لے کر میرے مصطفیٰ. ہار میں بھی یہ حدیبیہ کا ہے واقعہ, بظاہر تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہار میں بھی ہے ماجد جیت کا ہنر لے کر میرے مصطفیٰ. دین کبریائی کے جاں فضا ثمر لے کر میرے مصطفیٰ. زندگی کے دامن میں خوشنما گوہر لے کر میرے مصطفیٰ. بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ ماجد صاحب کی نعت آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اسی بیچ تجاروی صاحب جو ہے 2 سوال ہمارے پاس آ گئے ہیں, جسے ذاکر نگر سے سلمان الوی, ریحان الوی اور امروہہ سے سائمہ اور امیرہ نے کیا ہے. سوال ہے کہ حضور سے ایک مسلمان کا تعلق کیا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے؟ جی شکریہ, جزاک اللہ. بہت عمدہ بات ہے اور ایک بالکل ہر آدمی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ ہم
سارے لوگ سارے مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ساری انسانیت میں آپ دیکھیں، پوری تاریخ کو کھنگال لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برتر عظیم کوئی شخصیت نہیں، اور دنیا انسانیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احسانات کسی کے نہیں ہیں۔ اور ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، اور جس وقت آپ کو نبوت ملی یعنی سن 610 میں، اس وقت کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ 20 سال کے بعد دنیا بدل جائے گی؟ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، اور 20 سال کے بعد دنیا ایسی بدلی، ہر چیز بدل گئی، جغرافیہ بدل گیا دنیا کا، دنیا کے علوم بدل گئے، دنیا کی زبانیں بدل گئی، دنیا کی تہذیب بدل گئی، تمدن بدل گیا، اور یہ سب ایک امید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ تو دیکھیے وہ شخصیت تو اس سے بہتر آئیڈیل، اس سے بہتر نمونہ کون ہو سکتا ہے انسانی زندگی میں اتباع کے لیے، کہ جس شخصیت نے 10-15 سال کی محنت سے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری زندگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اسوہ، کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اسوہ ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی کا جو بھی پہلو آرگنائز کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، اور دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینارۂ نور ہے، راستہ وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، کامیابی وہاں ملے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو ہمارا ایک عام مسلمان کا اور ایک عام انسان کا رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے تو زندگی کے کم سے کم جو میجر معاملات ہیں، چھوٹوں کے ساتھ تعلق، بڑوں کے ساتھ تعلق، پیسے کمانے کا، پیسے خرچ کرنے کا، راستوں میں چلنے کا، گھر بنانے کا، بول چال کا، آداب کا، لحاظ کا، یہ جو بنیادی فنکشنل جو ہماری جو ڈے ٹو ڈے یعنی ایوری ڈے ایکٹیویٹیز ہیں، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اسوہ کیا تھا، یہ جان لینا چاہیے، اور اس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم کوئی ایک مخصوص دن منا لیں اور ایک مخصوص دن طے کر لیں، اور اس دن ہم جو ہے وہ ناموں کے نعرے بھی لگا دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اگر وہ چیزیں داخل نہیں ہوئی تو آپ یقین جانیے کہ ہم نے صحیح حق ادا نہیں کیا۔ بے شک بے شک، اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اپنے مالک سے محبت ہے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے محبت ہے، تو اس کا راستہ صرف ایک ہے، میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، میرے طریقے پر چلو گے، میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تمہیں پسند کرے گا اور اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ تو ایک عام انسان کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنائے اور اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈھالنے کی کوشش کرے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی۔ بریک پہ جانے سے پہلے تجاری صاحب نے آپ سے کچھ سوالات میں نے کیے تھے، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے ماشاءاللہ اس کے جواب بھی بڑے اچھے دیے۔ ابھی بیچ میں ہی کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، دھنکور سے ناصر عباسی صاحب ہیں اور ڈاکٹر رحمت علی صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ شائستہ اور شگفتہ بھی ہیں جامع نگر ذاکر نگر سے۔ ان کا سوال ایک ہی ہے کہ خواتین میں سیرت کے پہلوؤں پر نظر ڈالیں، عورتوں کے ساتھ حضور کا کیا سلوک تھا؟ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ عورتوں کو انسانی آبادی کا اگر ہم ایک حصہ عورتوں کو کہیں، یعنی گویا انسانی آبادی جتنی بھی ہے اس کا نصف حصہ خواتین ہے۔ بے شک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے نمونہ اسوہ بن کر تشریف لائے تھے، ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، بلکہ سارے عالموں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے حصے کو کیسے چھوڑ دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے سلسلے میں ایسا انقلابی قدم اٹھایا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ظاہر سی بات ہے وہ صرف وحی کے ذریعے ہوا، انسانی ذہن وہاں تک جا نہیں سکتا تھا۔
जिस ज़माने में औरतों को एक तरह से माने उनका कोई हक़ नहीं था, उनको मिल्कियत के हक़ नहीं थे, उनको खरीदने और बेचने की एक चीज़ समझा जाता था, ज़िल्लत की अलामत समझा जाता था। किसी के घर में अगर बेटी पैदा, और दूसरी बहुत सी शायरियाँ भरी हुई हैं कि लोगों के चेहरे काले हो जाते थे कि हाय 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 बेटी पैदा हो गई। उस ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो आदमी दो लड़कियों की परवरिश करे, अगर किसी की बेटियां ना हो तो उसको भी ये सआदत मैसर हो सकती है कि वो दूसरे की दो बेटियों की परवरिश करे। जो आदमी दो लड़कियों की परवरिश करे वो क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों से इशारा किया कि मेरे जैसे दो उंगलियां बराबर हैं, ऐसे ही वो आदमी मेरे साथ होगा जो अपनी दो लड़कियों की परवरिश करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए थे, उस पैगाम में एक बहुत बुनियादी बात यह रखी गई कि औरतों का भी यानी मिल्कियत का हक है, माल में औरतों का भी हक है। कोई माँ बाप का किसी का इंतकाल हो जाए तो वरासत में भी उनका हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निसाउ शक़ाइक़ुर रिजाल, मर्द और औरत अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि जैसे मर्द हैं वैसे ही औरतें हैं, शक़ाइक़ हैं, दोनों एक दूसरे के जुड़वा हैं, बराबर हैं। दर्जाबंदी है, बाप का उनका जो मकाम है वो बेटी का नहीं होगा और जो माँ का मकाम है वो बेटे का नहीं हो सकता। ये दर्जाबंदी इंसानों में मर्द या औरत की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ये दर्जाबंदी अल्लाह ने रिश्तों की बुनियाद पर की है। माँ का रिश्ता बेटे से बड़ा बनाया है, माँ का और बेटी का और बाप का रिश्ता बेटी से और बेटे से बड़ा बनाया है। तो ये दर्जाबंदी जो है वो नस्ल ये सिंफ की बुनियाद पर नहीं है, सिंफ की बुनियाद पर दोनों बराबर हैं। कुरान पाक में बहुत वाज़ेह तौर पर है कि जो भी आदमी अच्छा काम करेगा, चाहे मर्द करे या औरत करे, उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और ये एक जो गुनाह का जो एक तस्वुर चला आ रहा था कि भाई औरत जो है उसने गुनाह किया और मर्द को भी उसमें शामिल किया, इस्लाम ने इसकी नफी की। कुरान में हदीस में कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस में यह है कि सारे लोग, मर्द या औरत, अव्वल से लेकर आखिर तक सब अल्लाह के यहाँ यकसा हक रखते हैं और यकसा उनका दर्जा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि देखिए ख़वातीन की जिम्मेदारियाँ, समाजी तौर पर ख़वातीन की जिम्मेदारियाँ कुछ इस तरह की हैं कि उनके लिए बाहर निकलना और बाहर की मसरूफियात बहुत ज़्यादा नहीं होती। वो आमतौर पर घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश और इसमें रहती हैं, और ये काम ऐसा है जो शायद मर्दों के बस का भी नहीं था। इसलिए अल्लाह ने ख़वातीन के लिए ये काम मुकर्रर किया। ये 24 घंटे की ड्यूटी है। आदमी 8 घंटे की ड्यूटी करके आता है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया के ऊपर एहसान करके आया है, अरे इसको डांटना उसको डांटना और वो ख़वातीन जो 24 घंटे की ड्यूटी करती हैं, रात दिन की उनकी ड्यूटी है। तो बहरहाल उनकी घर की मसरूफियात ऐसी हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा वक्त निकालना, जो मसरूफियात और जलसे और प्रोग्राम वगैरह उनके लिए मुश्किल था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन मुकर्रर किए औरतों के लिए कि भाई फ़लाँ दिन हम सिर्फ औरतों को ही मतलब तालीम देंगे और उनको। तो इस तरह से बुखारी शरीफ में और दूसरी किताबों में रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन को ख़ास तौर पर याद फरमाते और उनके लिए उनकी तालीम किया करते थे, उनको आप बताया करते थे अहादीस वगैरह ख़वातीन के लिए। और माँ भी एक खातून होती है। इस्लाम की नज़र में अगर किसी फर्द का, किसी इंसान का कोई दर्जा किसी रिश्ते की बुनियाद पर ऊंचा है तो माँ से ऊंचा किसी का दर्जा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। तो और बाप भी एक बहरहाल रिश्ता है, बाप के भी हुकूक बयान किए। बाप के बारे में ये कहा कि बाप जो है वो जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर माँ और बाप बैक वक्त दोनों किसी इंसान को आवाज़ दें तो इंसान किसकी आवाज़ सुने? बाप भी उसके लिए उतना ही मोहतरम है, माँ भी उतनी मोहतरम है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान जाइए आपकी ज़ात पर कि आपने किस तरह से एक नाजुक जज्बों का लिहाज फरमाया। आपने फरमाया कि आदमी को चाहिए कि पहले अपनी माँ की बात सुने, और ये बात आपने 3 दफ़ा फरमाई, चौथी दफ़ा में फिर बाप की बात सुने। तो देखिए जो जज्बाती ताल्लुक, जो रिश्ता, एक साहब ने ये कहा कि मैंने अपनी वालदा को अपने कंधों पर बिठाकर
حج کرایا ہے، کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو وہ حق بھی ادا نہیں کیا ابھی جو تمہیں جنتے ہوئے انہوں نے تکلیف اٹھائی، اور کس طرح سے انہوں نے تمہاری پرورش کی اور گود میں رکھا. اور اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُ وَوَضَعْتُ أُمُّهُ كُرْهًا. تو یعنی وہ تکلیف کے ساتھ میں خاتون جو ہے، خواتین جو ہے بچوں کی پرورش کرتی ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا درجہ اتنا بلند فرمایا. اور جی تجاوی صاحب، واقعی یہ جو تمام باتیں آپ بیان کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس کو پسند بھی کر رہے ہوں گے. کچھ اور سوالات ہمارے پاس آئے ہیں. جاننا چاہتے ہیں لوگ کہ ہم سیرت کا مطالعہ کیسے کریں. یہ بہت اہم بات ہے. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم اپنے لیے اسوہ بنائیں، نمونہ بنائیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کیا. جی جی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت جلیل القدر صحابیہ ہیں اور امت کا بہت بڑا حصہ، یعنی امت کو جو سیرت کا اور جو دین کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ حضرت عائشہ سے ملا ہے. ایک تہائی روایات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ملی ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کیسے تھے، آپ کے طور طریقے کیا تھے، آپ کے اعمال کیا تھے. تو حضرت عائشہ نے ایک بات فرمائی. حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا طور طریقہ قرآن کے مطابق، قرآن کا آپ نمونہ تھے. آپ دیکھیے آپ کی جو بات ہے، میں آپ سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے معذرت کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی زندگی میں ایسے لمحات نہ ہو جن کو چھپانا چاہتا ہو سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پورے طور پر روشنی میں ہے. آپ گھر میں کیسے رہتے تھے، آپ محفلوں میں کیسے رہتے تھے، آپ بازاروں میں کس طرح سے جاتے تھے، رات کی تنہائی میں آپ کیسے رہتے تھے، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. دنیا میں شاید ہی اس دور کا کوئی اور اس کے بعد کی بھی کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے کم سے کم 10,000 الفاظ کے بارے میں، 10,000 یعنی جملوں کے بارے میں ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو 10,000 احادیث تو ایسی ہیں جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. زندگی کا ہر پہلو آپ کا کتابوں میں محفوظ ہے. تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو. ہر آدمی ہر فن کا بہت ماہر نہیں ہو سکتا، لیکن فن کی بنیادی چیزیں جان سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننا تو زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں کو جو معاملات کے پہلو ہیں، جو عملی پہلو ہیں، ان کو ہم جانیں اور پھر ایک ایک پہلو کو ہم سامنے لیں کہ ہمیں اگر دو چھوٹوں سے ملنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملتے تھے ہم ویسے ملنے کی کوشش کریں گے. ہمیں کسی بڑے سے ملنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملا کرتے تھے ہم ویسے ملنے کی کوشش کریں گے. اگر ہمیں کسی کی بات ماننی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے، اور اگر ہمیں کسی کی بات کا انکار کرنا ہے تو اس میں بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے. تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور مطالعے کے لیے بہتر ہے میں آپ چند باتیں اگر آپ اجازت دیں تو ایک سیرت طیبہ کی چھوٹی سی کتاب ہے جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، اور دارالمصنفین کے ایک مشہور عالم تھے، انہوں نے بھی لکھی تھی. یعنی سیرت کی کوئی ایسی کتاب چھوٹی 100 150 200 صفحے کے اندر کی کوئی کتاب لے لیں، جیسے سیرت ختم رسول ہے، سیرت النبی ہے، اور 100 150 صفحے کی، اور اس کتاب کو ایک بار یا 2 بار پڑھ لیں اور میجر جو واقعات ہیں ان کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ بنیادی جو مشہور واقعات ہیں وہ کیا ہیں. اس کے بعد کوئی ایک کتاب ایسی پڑھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان کیا گیا ہو، طریقہ بیان کیا گیا ہو. ایسی بہت سی کتابیں ہیں. کسی قریبی عالم سے جو بھی پڑھنا چاہے وہ اپنے آس پاس کے کسی عالم سے پوچھ لے کس کتاب کا مطالعہ کرے، وہ کتاب مل جائے گی. اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، یعنی قرآن تو ہے ہی، قرآن تو پڑھنا ہی ہے، قرآن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کی شکل میں نظر آتا ہے. تو قرآن گویا ایک کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک عملی نمونہ ہے.
تو قرآن پڑھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے عمل میں کر کے دکھایا تھا کہ اسوے کی کتاب پڑھیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں ہم ڈھالنے کی کوشش کریں. اگر یہ رویہ رہے گا, یہ طریقہ رہے گا اور شعوری طور پر اس کی کوشش کریں گے تو اس میں دو باتیں یقینی طور پر مطلب دو باتیں ایسی ہیں جن کی ضمانت دی جا سکتی ہے. ایک یہ کہ یہ دنیا بہتر گزرے گی اور دوسری یہ کہ آدمی کی آخرت کی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوگی. تو مشتاق صاحب, آئیے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سوالات ہمارے پاس یہاں آئے ہیں. عائشہ خاتون ہے کلکتہ سے, سیرت کی بات چل رہی ہے حضور کی, تو ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد صاحب کو بلا وجہ ان کے پڑوسی اور کچھ رشتہ دار مختلف طرح سے ستا رہے ہیں. تو جاننا چاہتے ہیں کہ سیرت کی روشنی میں ایسے حالات میں ان کی فیملی کو کیا کرنا چاہیے. بڑا یہ اہم سماجی مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جب ہم مختلف چیزوں کے سلسلے میں رہنمائی لیتے ہیں تو ایک بات تو ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک پورا ایک مینارہ نور ہے, ایک جامع شخصیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کو چھوڑ دیں اور کسی ایک پتے کو لے لیں, کسی ایک رخ کو لے لیں, کسی ایک پہلو کو لے لیں, بلکہ پورے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتباع کریں گے تو انشاءاللہ اس کے پورے ثمرات ظاہر ہوں گے. مخالفتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیشہ اعراض کا اور برداشت کا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ احسان کیا اور تم نے اس کے ساتھ احسان کر دیا اس کے بدلے میں تو کیا کمال کیا. کوئی اگر تمہارے ساتھ زیادتی کرے اور پھر تم احسان کرو, اس کی اپنے نفسوں کو عادت ڈالو. تو یہ ایک پرٹیکولر مسئلہ ہے, ایک بالکل خاص مسئلہ ہے کہ ایک مخصوص آدمی کو اس کے کچھ بھائی وغیرہ تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو دیکھیے, ایک تو ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو اختلاف کا سبب بنتی ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ایک طرفہ نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے دونوں طرف. وہ ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں. پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے طور پر اتباع کرنے کی کوشش کریں, دین پر پورے طور پر چلنے کی کوشش کریں اور اس کی تلقین بھی کریں دوسروں کو. اور وہ جو بنیادی وجوہات ہیں اختلاف کی ان سے اعراض کرنے کی کوشش کریں. اور اگر پھر بھی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا, برداشت اور اعراض کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کرتے رہتے تھے. آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کے دوست ہو گئے. قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ان لوگوں کو آپ کے گرد جمع کر دیا. اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب خرچ کر ڈالتے, ما الفت بین قلوبہم, تب بھی ان کے دلوں کو آپ ایک ساتھ نہیں جوڑ سکتے تھے. انسانوں کا یہ معاملہ ہے کہ آپ مال و دولت سے اگر کسی کا دل جوڑنا چاہتے ہوں تو نہیں جوڑ سکتے, چاہے ساری زمین کی دولت آپ خرچ کر دیں. اس کے لیے قربانی اور مطلب آخرت کی جواب دہی کا خوف, آخرت کی جواب, قیامت میں سب کے سامنے جواب دینے کا خوف, یہی ایک ذریعہ ہے جو انسانوں میں آپس میں الفت و محبت بھی پیدا کر سکتا ہے اور جس کے ذریعے انشاءاللہ جو سماجی مسائل ہیں وہ بھی اللہ نے چاہا تو کم ہوں گے انشاءاللہ. جی عائشہ جی, مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اپنے معاملات کو اچھا کرنے کے لیے آپ بھی تھوڑا اپنا ذہن چلائیے. انشاءاللہ نماز پڑھیے, آپ کو جو ہے آسانی ہوگی. آزاد صاحب ہیں فرید آباد سے, وہ کہتے ہیں کہ حضور کو نبوت کب ملی, ساتھ ہی حضور کی شخصیت کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے بیچ میں تھے. تو اور انبیاء جو ہیں یہ اللہ کے بہت مخصوص بندے ہوتے ہیں, تو وہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے مقرر ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے. لیکن چونکہ دنیا ایک دار الاسباب ہے, اس میں ایک خاص طرح کا نظام ہے, ایک سسٹم ہے, اور یہ نظام بھی انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک جو چھوٹا سا وقت ملا ہے اس کو, اس میں وہ عمل کر کے اپنے آپ کو بہتر کرے. ورنہ تو اللہ اس پر قادر ہے, اللہ نے دو فرشتے ہر آدمی کے ساتھ بٹھا رکھے ہیں, اللہ اس پر قادر ہے کہ دکھا دے آپ کو فرشتے بیٹھے ہوئے, لیکن اگر آپ کو فرشتے نظر آ جائیں گے تو پھر عمل کی مہلت ختم ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر دیکھتے ہیں تو دیکھیے 571 ہجری عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی.
یہ وہ سال ہے جس میں عام الفیل کا ایک واقعہ پیش آیا تھا. ابرہہ کا ایک آدمی ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تھا بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے, اور اس کے سارے وہ مارے گئے تھے. اس کے بعد 40 سال کی عمر میں یعنی 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبوت سے سرفراز فرمایا. تقریباً 9 مہینے 10 مہینے ایام فترت کا ٹائم ہے, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مطلب وہی کا اگلے وہی کا انتظار تھا, اور یہ اس کو کہتے ہیں وہی رک گئی تھی ایک تقریباً 1 سال کے لیے. اس کے بعد تقریباً 2.5 سال کا وہ وقفہ ہے جس کو ہم خفیہ دعوت کا زمانہ کہتے ہیں, یا انفرادی دعوت کا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کے پاس جا کے دعوت دیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر آپ نے علیہ اعلان اپنے خاندان کی 40 آدمی تھے آپ کے خاندان میں, ان کی دعوت کی, ان کو دعوت دی. پھر اس کے بعد شعب ابی طالب ہجرت حبشہ کا واقعہ پیش آیا, پھر شعب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا, اور اس کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا. وہی سال جو ہے عام الحزن بھی کہلاتا ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے سپورٹر ان کی وفات ہو گئی تھی, حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کے لیے. ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ میں اسلام پہنچ گیا تھا, اور ہجرت سے 1 سال پہلے مدینہ میں اکثریت مسلمانوں کی ہو گئی تھی, اور عرب کے لوگ یہ جانتے تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جائیں گے. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چاہیں تو آپ اپنے گھر سے نکلے, 10 آدمی اس انتظار میں تھے کہ جیسے ہی محمد نکلیں گے ہم ان کو مار ڈالیں گے. وہ 10 کے 10 کھڑے دیکھتے رہے, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کب نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور ان کی آنکھوں میں دھول پڑ گئی, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کا طریقہ اختیار کیا. آپ وہاں سے نکلے, حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے, اور آپ دیکھیے مدینہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ مکہ سے شمال کی طرف ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب کی طرف سفر کیا. اور جو کھوجی تھے راستہ پتہ لگانے والے, وہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف گئے ہیں, لیکن مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں شمال کی طرف مدینہ, وہاں جائیں گے وہ. تو اس طرح سے آپ نے اسباب کے دائرے میں کیا سنا. پھر آپ مدینہ تشریف لائے اور 10 سال آپ مدینہ میں رہے. اس میں جنگ بدر, احد اور خندق اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ اور غزوہ تبوک اور غزوہ حنین وغیرہ مشہور واقعات ہیں, اور 11 کو آپ کی وفات ہو گئی. جی بہت شکریہ تجاروی صاحب. تو ناظرین مجھے امید ہے کہ تجاروی صاحب کے ذریعے جو جوابات آپ تک پہنچے آپ ان سے پوری طرح سہمت ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں حضور کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخرت کے دن ظاہر سی بات ہے نبی نے ہماری آخرت کے لیے جو ہے ہم سے اللہ تعالیٰ سے ہماری اپنی امت کو جو ہے معاف کرا دیا تھا. تو ناظرین یہ ہمارا پروگرام آج پیش کیا جا رہا تھا دلی اسٹوڈیو سے, اور میں ماجد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. شکریہ جناب. اور مشتاق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین نے اپنے میزبان اپنے مہمان ریاض ملک کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے کل اجازت, انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نئے شہر کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اور چلتے چلتے ماجد صاحب آپ سے میں آپ کی گزارش ہے. ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے, میں 2 شعر پڑھ دیتا ہوں. وقت بہت قیمتی ہے اور گفتگو بھی بہت قیمتی ہوئی. میں نعت کے 2 شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے, آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. ذرے بھی نرانے ہیں, مٹی بھی نرانی ہے. ذرے بھی نرانے ہیں, مٹی بھی نرانی ہے. سرکار کے کہنے سے مسجد میں اذان دینا, سرکار کے کہنے سے مسجد میں اذان دینا. سرکار بھی سنتے ہیں کیا شان بلالی ہے. سرکار بھی سنتے ہیں
کیا شان بلالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے، محبوب دو عالم کے صدقے میں غلاموں نے. تمام ناظرین کی نبی پھر اس کے بعد اجازت فرمائیں. محبوب دو عالم کے صدقے میں غلاموں نے جنت میں پہنچنے کی کیا راہ نکالی ہے، جنت میں پہنچنے کی کیا راہ نکالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے، سرکار دو عالم کی، آقا کے مدینے کی ہر چیز